शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि आज रावलपिंडी बार के इंतहाई सीनियर मोस्ट लॉयर हैं सरदार असमतुल्लाह खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और माशाल्लाह इनके बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और मेरे जो सीनियर्स थे वो भी सरदार साहब से ही रहनुमाई हासिल करके इनकी ही सुपरविजन में रह के उन्होंने भी काम सीखा और फिर आगे जो है उसको बढ़ाया। आज हमें ये एजाज़ हासिल है कि आज हम मौजूद है सरदार असमतुल्लाह खान साहब के साथ। इनका जो वसी तजर्बा बार में उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, और इनका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोल है वकला के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने किस साल में कचहरी को ज्वाइन किया, और जब आप कचहरी में इंटर हुए आपने किस सीनियर को ज्वाइन किया, उस टाइम पे वकला की तादाद कितनी थी, और ख़ुसूसी तौर पे कचहरी को जो माहौल था उस हवाले से हमारा ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 1974 में बार ज्वाइन की, यानी मुझे एडवोकेट का लाइसेंस मिला। पंजाब बार कौंसिल हमें ये लाइसेंस जारी करती है। और उसके बाद मैंने लाहौर में ही एक सिराजुद्दीन पाल थे, ये अप्रेंटिसशिप उनके साथ वहाँ की। रावलपिंडी में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 74 में ही की, और यहाँ मैंने इंडिपेंडेंट वकालत शुरू की थी, और उस वक़्त से आज तक मैं फिर यहाँ वकालत पेशे से मुंसलिक हूँ। सरदार साहब, आप ये रहनुमाई फरमाएँ कि जब आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को ज्वाइन किया उस टाइम पे वकला की तादाद कितनी थी, और बार और बेंच का जो आपस में ताल्लुक़ था वो कैसा था? जब मैंने बार ज्वाइन की तो उस वक़्त कुछ 250 के करीब वकला थे यहाँ, और बार और बेंच यानी यूँ कह लें कि जुडिशरी, सुबार्डिनेट जुडिशरी यहाँ थी, क्योंकि बड़ी 81 में तो यहाँ हाई कोर्ट आई तो बेंच यहाँ शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट यहाँ यस ऑफ कोर्स थी। 74-75 में ही सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद कैपिटल था चूँकि, तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट यहाँ थी। ये पेशावर रोड के AFIC के साथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी। बार और बेंच के तल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे, और एक दूसरे का एहतराम का रिश्ता पूरी तरह रहता था। वो जिस तरह एक है कि ये जो लीगल प्रोफेशन है, ये इसको और जुडिशरी को दे आर कंसिडर्ड एज टू बी दी टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। ये कॉन्सेप्ट था उस ज़माने में भी, और इसी वजह से बड़ा खैर सगाली का और बड़ा खुशाइन किस्म का माहौल होता था। सरदार साहब, मेरा आप ये भी हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि हम अक्सर देखते हैं आए रोज़ वकला का जुडिशरी के साथ आए रोज़ जो है वो कुछ इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं कि अब जो वो रिलेशन है जुडिशरी के साथ, वो उसमें बहुत सारे उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है आजकल के दौर में? जी, वो ये बात आपने दुरुस्त कही है कि वकला और जजेस साहिबान के साथ बाज़ का तलखियाँ हो जाती हैं। ये तलखियाँ तो शुरू से भी होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ कूनूर मिल में जब नया बेंच आया, और वहाँ कूनूर मिल की प्रेमिसेस में यहाँ से इस बेंच की शुरुआत हुई, तो हमारे बड़े रिनाउंड लॉयर सेलिब्रिटी थे वो, मौलवी सिराजुल हक साहब, और एक कुछ जजेस साहिबान जो हाई कोर्ट के जजेस थे, और बड़े ल्यूमिनरी वो भी जजेस थे। वो मौलवी सिराजुल हक साहब कुछ एडजर्नमेंट मांगने लगे, तो वो जो जजेस थे वो एडजर्नमेंट देने के लिए, उनको तारीख देने के लिए वो तैयार नहीं थे।
اور تھوڑی بہت تلخی اس وقت بھی ہوئی، لیکن پھر بھی اس وقت کے ججز وہ بھی عظیم ججز تھے، انہوں نے مولوی سراج الحق صاحب کو وہ ایڈجرمنٹ دے دی، لیکن اس تلخی کو میں سمجھتا تھا کہ وہ دیٹ واز اے بٹرس، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا۔ اب بھی اسی طرح ہے کہ یہ ہوتا ہے ہماری اصل میں جو لوگ تو اگلی ایجز میں ہمارے کلیگز پہنچ جاتے ہیں، ان میں بڑا صبر، تحمل اور بردباری اور یہ چیزیں ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے تو اس طرح کا کوئی نئی شکایت نہیں ہوتی، وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو نئے لا گریجویٹ برات کو جوائن کرتے ہیں ینگ جنریشن سے، اور شاید میرا بھی کوئی اسی طرح کا ماحول رہا ہے کہ میں بھی اس وقت یہاں جو میجسٹریسی تھی وہ ٹوٹلی ایگزیکٹو کی تھی۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو تھے ان کے پاس جوڈیشل پاورز ہوتی تھی فوجداری کی، اچھا وہ بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے اور بیوروکریسی کے لوگ وہ سمجھے جاتے تھے، حالانکہ وہ جو نا پروونشل جو تھی نا بیوروکریسی وہ اس کے لوگ ہوتے تھے، لیکن ڈیپٹی کمشنر اور یہ لوگ ان کے سینیارٹی وغیرہ کا ماحول ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ وکلاء کے ساتھ جو دوسری جوڈیشری تھی جن کو دیوانی کی عدالتیں کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن جو میجسٹریسی وہ تھی جو کہ بیوروکریسی کے ماتحت تھی، ان میں ایروگینس وغیرہ ہوتی تھی، اور ان کے لیے ہمیں بھی مجھے ایک دو دفعہ اس طرح ہوا، بلکہ ایک میاں حسین افضال ایک جج تھے یا میجسٹریٹ تھے، وہ انہوں نے کسی وجہ سے میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، تو پھر مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ پھر رویے میں تبدیلی لانی پڑ گئی، تو اس میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کم از کم ججز کو، جوڈیشل آفسر کو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ لائر جو بھی لا گریجویٹ ہوتے ہیں، جس طرح وہ بھی لا گریجویٹ ہے، وہ کمپٹیشن کے امتحان جو ہے وہ کامیاب ہو کر وہ ججز بنتے ہیں، اور پھر ان کا ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ان کے پاس یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی ایک پاورز ہیں، اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں یہ ہونی تو ضرور چاہیے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے اور عدلیہ کا احترام ہے اس میں، لیکن اگر اس کو کسی اور اینگل سے لیا جائے، نیگیٹو اینگل سے لیا جائے اپنی سوچ کے لحاظ سے، جن کا یہ اختیار ہے اس قانون کو اپلائی کرنے کے لیے، اور وہ کہیں آگے بڑھتے ہیں جب، تو وہاں پھر واقعی ان کے سامنے ایک جو لا گریجویٹ جو بڑا ایک خوبصورت خیال لے کے اس پروفیشن میں آیا ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنا ایک بہت بڑا کیریئر سمجھتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں شاید برداشت کے مادے کی کمی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ایک دفعہ میں نے میاں حسین افضال صاحب جو اس وقت کے میجسٹریٹ تھے، اگر وہ کہیں زندہ ہوں دیکھ لیں تو ان کو تو یہ سارا اس معاملے کا پوری طرح ان کو یاد آ گیا ہوگا، تو وہ بات ایون ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اس کا جنرل ضیاء کا، اور یہاں ایون آرمی کے لوگ اس کی انکوائری کرنے آئے، تو الٹیمیٹلی پھر ایک ایڈیشنل سیشن جج تھے، انہوں نے انکوائری کی، تو انکوائری میں بے قصور پایا گا، اور وہ میجسٹریٹ جن کا مجھے شکایت تھی کہ ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، اور پھر یہاں سے ان کو یہاں سے فوراً بھیج دیا گیا، لاہور میں گئے تو پھر وہاں ان کی لڑائی ہو گئی، پھر آخر ان کو نوکری سے بھی جانا پڑ گیا۔ لاہور کے وکلاء کم برداشت کرتے ہیں۔ جی سداد صاحب، آپ کا جو 50 سال کا تجربہ ہے اس حوالے سے رہنمائی یہ فرمائیں کہ جو وکلاء کی تحریک تھی اس حوالے سے وکلاء کا جو کردار تھا، اور اس حوالے سے بتائیں کہ جو اغراض و مقاصد تھے وکلاء کی تحریک کے، وہ اور جوڈیشری بھی ساتھ تھی، جوڈیشری کی ہی کے لیے یہ تحریک چلائی گئی تھی، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ اغراض و مقاصد جو ہیں وہ وکلاء یا جوڈیشری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ میں جو گزارش کروں کہ
انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اصل میں سب سے بڑا گول تھا وکلاء کی تحریک میں. اس کی بسم اللہ یہ بدنصیبی پرویز مشرف کی جو اس دنیا میں آج نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا آج بھی مجھے نام پتہ ہے، لیکن میں اس موقع پہ اگر ان کا ذکر کروں، جو وہ ان کی ایوز ڈراپنگ کرتے تھے. ایوز ڈراپنگ ان کے کانوں میں ڈالتے تھے وہ، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ افتخار محمد چودھری صاحب سے جن معاملات کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے تھے تاکہ ان کا بدلہ لیا جائے، ان کو جنرل مشرف کو آگے لگا دیا. اور جنرل مشرف نے وہ جو یہ تھا کون سی مارچ تھی جی، 9 مارچ 2007 کو وہ جو ایک غیر آئینی کام کیا، ایک چیف جسٹس کو سیک کر دیا، اور جو وہ کر نہیں سکتا تھا، وہ جو غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا اور ہر لحاظ سے غیر اخلاقی تھا. سو ایک چھوٹے سے وکیل سے لے کر ایک 90-100 سال کے وکلاء میں وہ ایک یونٹ کی شکل میں وہ نکلے. اور پھر انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے وہ تحریک چلائی، کیونکہ مشرف کو یہ بتایا گیا تھا، مشرف یہ ڈکٹیٹر پہلے بھی یہ حرکتیں کرتے رہے لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. افتخار محمد چودھری صاحب خود پہلے کھڑے ہوئے. بات تو اس طرح تھی، انہوں نے اپنی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور پھر اسی وجہ سے وہ چونکہ حق اور سچ کے راستے پہ تھے. معاملات کیا تھے وہ میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان کی شاید کوئی نفی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ میں تحریک کے دنوں میں جو کچھ سنتا رہا، کہیں کتابوں میں نے نہیں پڑھا کہ پیچھے کیا معاملات تھے. اس کا یہ تھا واقعی، یہ اسٹیل ملک والا واقعہ تھا، اور اس طرح کے اور بڑے بڑے واقعات تھے جس کی وجہ سے کوئی بڑے ملک بھی شاید مشرف کے ساتھ چل پڑے، اور اس کو انہوں نے مشرف کو اکسایا. اور اسی طریقے سے یہاں کی لوکل سیاست یا کوئی لوگ مفاد پرست، اور پھر اس نے وہ جو ہے یہ کون سی مارچ تھی وہ جی، 9 مارچ 2007 والا وہ واقعہ، وہ سانحہ رونما ہوا. تو اس وقت وکلاء پاکستان دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی تحریک نہیں چلی، اتنی تحریک. یہ اس کو ایک سٹیج پہ تو جا کے بڑے خوبصورت نام دیا کہ پینگوئنس کی مومنٹ کو بھی اس کو کہا گیا. پینگوئن ایک بڑا خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے جو اوپر سے جو ہے وہ اس کے جو پر ہے وہ بلیک ہوتے ہیں، اور یہ سامنے والا چیسٹ والا حصہ جیسے ہماری بوز ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی وہ بو آگے لگی ہوتی ہے، اور وہ واک کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم وکلاء پینگوئنس کی طرح اس تحریک کو چلا رہے تھے جس کو دنیا نے اس طرح کی خوبصورتی دے کے اس کو بہت سراہا، اور پھر وکلاء کی جانور دی. وہ اتنی بڑی تاریخی تاریخ تھی کہ یہ دیکھیں آج کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں بے سیاستدان، اور یہ وہ کوئی روتا ہے کوئی کس طرح. میں بھی 3 نومبر کو جنرل مشرف نے ایک اور غیر آئینی قدم اٹھایا کہ اس نے ایمرجنسی پلس لگا دیا، ماشاء اللہ لگا دیا، میں نہیں ماشاء اللہ، اور کسی وجہ کے بغیر. وہ چونکہ دوبارہ اپنے آپ کو تھرسٹ کرنا چاہتا تھا، امپوز کرنا چاہتا تھا ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دس کنٹری ہے جی. پہلے تو ایل ایف او کی وہ جعلی کارروائی سے وہ بن گیا، وہ چل رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں جسٹس وجی الدین تھے کینڈیڈیٹ. اور پھر اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کہ بھئی الیکشن نہ ہو، اور اس نے ایمرجنسی پلس لگا دی. پھر ہم وکلاء پھر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، اور اس میں نے بھی قید کی دیکھی، آپ کا پیریڈ دیکھا، 19 دن میں بھی اڈیالہ جیل میں بھی رہا. تو یہ وہ جو تحریک تھی وہ تو دنیا کی بہت بڑی تاریخی تحریک تھی. میں یہاں سے مجھے اطلاع ملی، میں اپنے گھر میں بیٹھا، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، اور ہم موقع دیکھتے تھے کہ کدھر میں پہنچوں اور کدھر جو ہے. میں چونکہ اس وقت ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، اور مجھے کال آئے کوئی تو میں وہاں پہنچوں. مجھے اسلام آباد سے ایک حلیم عباسی ہیں، وہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک اسٹوڈنٹس کی ریلی آ رہی ہے سردار صاحب، تو آپ یہاں پہنچیں.
تو ہم چونکہ بیٹر ریڈی رہتے تھے، میں پھر اسی وقت میں اپنے بیٹے کو لے کے اور اپنے ایک اور جونیئر کو لے کے، اور ہم گاڑی اپنی میں ہم سیدھے پہنچ گئے وہاں. اس ریلی کو میں نے کیا، لیڈ کیا. اسٹوڈنٹ کو پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ نہیں دیکھے تھے لائرس کی تحریک میں، اور پھر میں نے بڑا ضروری سمجھا. اور وہ تھی کو 2,000 اسٹوڈنٹ کی وہ ریلی تھی، اس کو لیڈ کیا میں نے وہاں کے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. لیکن اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا مجھے گرفتار کرنے کا، اور انہوں نے مجھے گرفتار کر کے تو جیل بھیج دیا. تو 18 دن ہم نے وہ جیل کاٹی. میں نے تو بے شمار وکلاء نے کاٹی. چودھری اعتزاز صاحب بھی ادھر میری اسی جیل میں ہی تھے میرے ساتھ. اطہر اللہ صاحب بھی اسی جیل میں تھے، جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں، آج سپریم کورٹ کے جج ہیں. تو وہ وکلاء کی بہت بڑی قربانی تھی، اور اس میں ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے تھے. بعض کا ہمیں یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہمارے وکلاء ہمیں یہ مجبور کرتے تھے جی کہ یہ ہم سٹرائک کرتے تھے. سٹرائک آج بھی دنیا میں سٹرائکس ہوتی ہیں. آج دیکھیں بڑی بڑی موومنٹ ہیں، UK میں سٹرائکس آج لوگ کر رہے ہیں. کوئی ریلوے کے لوگ الگ کر رہے ہیں، کوئی وہاں کی جو ہے نا وہ جو ان کی ہوائی سروسز ہیں وہ لوگ الگ کر رہے ہیں. یہ دنیا کا ایک بڑا مؤثر قسم کا ایک سٹیپس ہے جو کہ دنیا کی تحریکوں میں یہ چلے اور جو لوگ کامیاب ہوئے. تو اس طرح کی کوئی لوگ ہماری مخالفت بھی کرتے تھے نہیں سٹرائکس کو روکیں، لیکن ہم نے کہا نہیں سٹرائکس جاری رہیں گی، اور ہم پھر اس کے لیے سٹرائکس بھی کرتے تھے. میں نے 2.5 سال پورے وکالت نہیں کی. 2.5 سال حالانکہ میں واز ون آف دی بزیسٹ لائر، آپ کے علم میں بھی ہے. تو لیکن وہ چونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اگر بیٹھ گئے تو یہ کولڈ سٹوریج میں چلی جائے گی، بیک یارڈ میں چلے جائے گا یہ معاملہ. اور پھر ہم نے جتنی بھی محنت کی تھی، جو مصائب اور جو تکالیف پوری قوم نے بھی اٹھائی، ہم نے بھی اٹھائی، وہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اس پہ مٹی پڑ جائے گی اور ہمیں پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. تو اس لیے پھر ہم وہ ہوتے تھے یہ جس طرح گیلوپنگ میں چلتے تھے، وہ دلانگیں لگا کے اس تحریک میں آگے جہاں موقع ملا ہم پہنچتے تھے. اور پھر وہ ڈکٹیٹر تھا، اسے وہ ایمرجنسی پلاس لگا کے تو اس طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کی. اور لیکن ہم جب نہیں رکے الٹیمیٹلی پھر دیکھیں پھر اس کا اشر کیا ہوا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کو جواری رحمت میں جگہ دے. اور کوئی ہماری اس کے ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے ملک اور آئین کے ساتھ وہ کھیلا تھا، ایک بہت بڑی دشمنی کی تھی اس نے، جس ادارے سے وہ تعلق رکھتا تھا. اور اس ادارے نے جو ہے نا اس کی ذمہ داری تھی، وہ ہماری ملک کی حفاظت کے لیے بھی وہی رہا ہے. آج تک بھی ہمارے ملک کی حفاظت تو فوج نہیں کی ہے اور کسی نے نہیں کی. لیکن دیکھیے کہ یہ ملک بھی ٹوٹا ہے تو پھر اس وقت بھی ہمارے پاس یہی فوج تھی. تو یہ ملک جو باقی ملا ہے یہ تو ہماری یہی ہے. اور اگر یہ بھی ہمارے ملک سے نکل جائے، ہمارے ملک کے ہاتھ سے، تو وہ تحریک نے ہی ملک آج تک قائم دائم رکھا ہوا اللہ کے فضل سے. بعد میں یہ دیکھیے نومبر میں ہی جب اس نے ایمرجنسی پلس لگائی، اس سے ایمرجنسی پلس سے ہی پہلے اللہ نے کہیں ایک اپنی طرف سے کوئی پیغام بھیجا افتخار محمد چودھری کو اور ان کے ساتھی ججز کو. انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا مشرف کی جتنے بھی اقدامات اس نے کیے غیر آئینی غیر قانونی، جو 3 نومبر والے دن کی بات ہے، وہ سارے کے سارے انہوں نے غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا، پی سی او کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا. اور آئندہ کے لیے خاص کر جو کو میکرز ہیں، جو ایڈونچرسٹ ہیں، ان کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیا. اور قانون تو 1976 کا بنا ہوا تھا، آئین توڑنے والا، ہائی ٹریزن کا، لیکن کوئی نہیں بنا. پھر ہائی ٹریزن کا پھر کیس چلا یہاں، اس کو سزائے موت بھی ہوئی. اس پینل میں بھی میں لائر بھی تھا. اس پینل میں وہ ایک بہادر جج جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے، انہوں نے اس کو سزائے موت دی. لیکن جس طرح ہمارے ملک میں یہ
ایک ریت چلی آ رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے ہماری نسل نے تو یہی کوئی دیکھا لیکن میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو نسل چل رہی ہے، ایک نئی نسل چل رہی ہے، اور ہمارے جو بچے آگے آئے، یہ ملک ان کا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ملک ہے۔ اس نے ملک کے بغیر تو یہ پوچھا نہ جا کے انڈیا کے مسلمانوں سے، وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ان کی وہ زندگی جو عزت ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بڑے مشکلات ہیں، لیکن وہ انہی کی وجہ سے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سیاست میں دیکھ رہے ہیں، یا جو ادارے یہاں کر رہے ہیں، انہی حالات کی وجہ سے یہ ملک ہی کہیں ہم سے نکل نہ جائے۔ سردار صاحب، آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے بار میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار نے آپ پہ اعتماد بھی کیا، آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور ہائی کورٹ بار میں بھی 2006 سے 2007 اور پھر 2007 سے 2008 کنزیکٹیو آپ نے ہائی کورٹ بار میں بھی سرو کیا، عہدیدار بھی رہے۔ آپ ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار میں جو آپ کا الیکشن کا ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے بتائیں، آپ نے اپنے دور صدارت میں کون کون سی اصلاحات لے کے آئے، بار کی ویلفیئر کے کام کیے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ رائے صاحب بڑی مہربانی، یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ ہم ایز اے کمیونٹی میں جنرل مشرف آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں 2002 میں ایل ایف او کی جب اس کی شروعات ہوئی تو میں جنرل مشرف سے میری ملاقات کے لیے میں اور کچھ لوئرز میرے کلیگ تھے، وہ گئے، جس میں 2 تو آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو ایک میرے کلاس فیلو تھے رب نواز نون، ایک ہماری ناہیدہ محبوب، اور رب نواز نون پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے، ناہیدہ محبوب جو تھی وہ پنجاب بار کونسل کی ممبر تھی۔ انہوں کے کہنے پہ جو ہے، اور انویٹیشن بھی تھی، میں جنرل مشرف کو میں ملا، اور ان کو بڑے خیر سگالی کے موڈ میں نے پایا اس وقت، اور ان سے میں نے کہا، انہوں نے مجھے یہ بات پوچھی کہ میری وکلاء کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، لیکن پتہ نہیں وکلاء میرے مخالف کیوں ہیں۔ میں نے ان سے آگے عرض کی، میں نے کہا سر اس طرح ہے کہ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے 2 ونگز ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو رولنگ کلاس ہے، ایک رولنگ پارٹی ہے۔ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں تو جو پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ایک رول ہوتا ہے، تو ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے، دوسری طرف ساری پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں جی۔ رولنگ پارٹی میں جو ہے کوئی الائنس کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں ایک ماشاء اللہ کی کیفیت ہے، یہاں آپ کا رول یہاں چل رہا ہے، آپ جو ہے انکانسٹیٹیوشنل آئے یہاں، اور وہی چل رہا ہے آپ کا۔ پہلے آپ چلے تھے ایل ایف او کے ذریعے، اور وہی چل رہا ہے۔ تو آپ جب ایسی صورتحال ہو تو وکلاء جو ہوتے ہیں، جب آدھے وکلاء رولنگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، آدھے وکلاء اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھا ہے جی کہ وکلاء کی اپوزیشن تو ہے نہیں اس ملک میں، اور پھر وکلاء کی کوئی حالت دیکھیں۔ ان دنوں آرمی ہاؤس میں ہی جنرل مشرف رہتے تھے، جو ہمارے بالکل قریب ہے، اور میں نے جنرل مشرف صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا سر آپ روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور صبح شام آپ کے پاس تو گنجائش نہیں ہے، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، لیکن آپ کے 3-4 جنرل صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک جنرل صاحب کی ذمہ داری لگا دیں، وہ جا کے دیکھیں کہ لوئرز کا ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو یہاں ان کے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ان دنوں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو میں نے توجہ دلائی کہ وہاں اس طریقے سے کریں آپ کہ وکلاء کی ایک تو ورکنگ کنڈیشن بنائیں، بہتر کر دیں۔ وہاں تو ہم اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن ایریے میں لوگ جو شینٹی ایریے میں وہ جو لوگ جوگی لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم اس طرح بیٹھتے ہیں وہاں، اور تو یہ ورکنگ کنڈیشن یہ ورکنگ کنڈیشن آپ وہاں کی بہتر کر لیں۔ ہمارے پاس منصوبہ ہے کہ وکلاء کے لیے وہاں آپ چیمبرز بنائیں،
اور پھر وکلاء کی یہاں بے روزگاری ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے، اور اس پہ جنرل مشرف صاحب نے ایک بہت بڑا کہکا بھی لگایا. میں نے کہا جی دیکھو لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ روزگار تو ہے نہیں ہے پاکستان میں، کہیں جو ہے نا روزگار کے مواقع نہیں، یہاں انڈسٹریز نہیں ہیں، یہاں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، یہاں کوئی سرکاری ادارے میں وہاں بھی وہ پریویلیج کلاس کے لوگوں کو جابس ملتی ہیں. تو زیادہ تو پھر لوگوں ان کو وہ تعلیم دلاتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور وہ پہلے گریجویٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو لاء کالج میں داخل کرواتے ہیں، پھر بڑی تعداد میں وہ لوگ آ کے LLB کی ڈگری لے کر لیگل پروفیشن میں آتے ہیں. تو آپ ایسے اپرچونیٹیز ان کو مہیا کریں جس سے لوگ ہے کہ وہ لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں، تو پھر یہ ریزنٹمنٹ، یہ پروٹیسٹ، یہ دوسرا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہے. جی جی. سدھار صاحب آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ وکلاء کا جو امیج ہے سوسائٹی کے اندر، وکلاء اور بار ایسوسیشن کا جو رول ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ بار ایسوسیشن کا جو وکلاء کی ویلفیئر کے لیے جو رول قانون میں دیا گیا ہے، وہ بار ایسوسیشنز وہ اپنا رول ادا کرنے میں کیوں کامیاب نظر نہیں آتی ہیں؟ دیکھیے بار ایسوسیشن جو ہے، جو ڈسٹرکٹ بارز ہیں، تحصیل بارز ہیں، یہ ڈومیسٹکس بار ہیں، اور یہ کسی قانون کی پیدا کردہ بار نہیں ہے. لیکن جو بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پروونشل بارز ہیں، یہ باریں ہیں، یہ قوانین کی پیداوار کی یہ ادارے ہیں جو وکلاء کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ وکلاء کے ووٹ سے یہ لوگ لیے جاتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں. جہاں تک رہا ہے کہ لٹیگیشن کے مسائل کا معاملہ، ساری دنیا میں لٹیگیشن جو ہے یہ ہے، وہاں ڈیلیز ہیں، اور اولڈ کیسز کی بہت بڑی تعداد ہے. اب اللہ کا فضل ہے، ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، ججز بھی بڑی تعداد میں ہیں. جب میں نے اپنا کیریئر 1973 میں شروع کیا، 74 میں شروع کیا میں نے، تو یہاں کچھ 3 سول ججز تھے، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے. یہاں 5 ججز یہاں تھے صرف. اب صاحب لگا لیں کہ یہ تقریباً ہو گئے 51 سال کے قریب یہ پیریڈ ہو گیا. 50 سال میں میرے خیال اب یہاں کوئی 200 کے قریب ججز ہیں یہاں. تو ججز، لیکن ابھی بھی ججز کی ضرورت آبادی جتنی بڑھ گئی ہے، اور لوگوں کے مسائل جتنے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ماشاءاللہ بڑا حساس معاشرہ ہے. قدم قدم پہ لوگ اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ لڑائی جھگڑے کریں، فساد کریں، قتل و غارت ہو، سارا کچھ ہو، وہ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہاں پھر ججز اب بھی کم ہیں. سدھار صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سال 2002 سے لے کے 2005 تک آپ نیب میں ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی آپ کو منتخب ہونے کا یہ اعزاز حاصل ہوا. آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا نیب میں؟ وہ بہت خوبصورت تھا جی. وہ بڑے اعزاز سے میں گیا، مجھے وہاں رکھا گیا. کوئی مقابلے کا امتحان نہیں تھا. وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی جو اس منصب کو، خاص کر یہ کرپشن کا، اینٹی کرپشن کا یہ معاملہ تھا، تاکہ ملک سے بدعنوانی، رشوت ستانی، یہ اتنی بڑی سکرج ہے، اتنا بڑا یہ بیماری ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ مولک بیماری ہے، اس کا خاتمہ ہو. اس لیے انہوں نے بڑا دیکھ بھال کر کے مجھے کہا. میری آفر تو بہت زیادہ تھی، مجھے ایک بڑے اچھے پیکج پہ، اس زمانے کے حساب سے ایک لیوکریٹو پیکج پہ انہوں نے رکھا تھا. اور وہ میں نے، چونکہ میری عمر نکل رہی تھی، میں صرف 3 سال ہی وہاں رہا، پہلا ہی ٹرنیور مکمل کیا، کیونکہ میں ہائی کورٹ کا میرا تھا کہ ایلیویشن کسی طریقے سے میری خواہش تھی، ایک آبسیشن تھا میرا. اور پیچھے میری عمر نکل تھوڑی رہ گئی تھی،
تو میں نے پھر خود ہی اس میں استعفیٰ دے کے میں چلا آیا. لیکن میرے اس ٹینیور میں نے اچھے میگا کیسز بھی کیے یہاں. مثلا بڑی سیلیبریٹیز لوگ کہلاتے تھے آرمی کے لحاظ سے. ایک بریگیڈیئر امتیاز تھے, ہیں جی, ان کا کیس میں نے کیا, ان کو کنوکشن دلائی, 7 سال ان کو سزا ہوئی. اس کو بہت ٹرانسپیرنٹ قسم کا, جتنے میگا کیس تمام کے تمام میگا کرپشن کے کیسز مطلب وارداتیں جو ہے نا, میگا کرپشن بالکل رک گئی تھی. اٹ واز ٹوٹلی ہالٹیڈ. لوگ ڈر گئے تھے کہ جی سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فریش لا گریجویٹس کے چہرے میں آتے ہیں, یہ بھی امپریشن پایا جاتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے سنتی نہیں ہیں, اور ان کمپیریزن اگر کوئی سینئر جاتا ہے تو ان کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا وہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے آپ میں بدلاؤ لے کے آئیں, یا کورٹس میں کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں؟ دیکھو یہ وقت میں نے بھی گزارا ہے نا جی. I was a beginner in 70s and جونیئر لائر تھا میں. 70s پورا میرا اسی طرح گزرا. اور یہ مشکلات اس وقت بھی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے جو سینئرز تھے وہ لوگ بڑے سیزن تھے. وہ برٹش کے زمانے سے ہی وہ لائر تھے. وہ لوگ ان سے بڑی تعداد وہ تھی, ہیں جی, بڑی تعداد وہ تھی. اور وہ بڑی جو ہے وہ جورسٹ ذہن کے لوگ تھے. اور ان کے مقابلے میں ہم جو لو کالجز کے فریش لوئر آتے تھے تو ہماری کمان یا گرپ نہیں تھی لا کی اتنی. تو وہ ججز ان کو زیادہ سننے کا, ان سے سیکھتے بھی تھے. کیونکہ میں جب میں پروفیشن میں آیا تو ایک آرٹ جو مجھے بتائی گئی, جو میں نے سنی, جو ججز سے بھی سنی, جو ہم اپنے سینئر سے بھی سنی, کہ بوتھ دی لائر یا دی پیپل آف دی لیگل پروفیشن اینڈ دی جوڈیشری, ممبرز آف دا جوڈیشری, یہ جو ہے یہ دے لرن فرام ایچ ادر, دے ایجوکیٹڈ ٹو ایچ ادر. تو وہ چونکہ ایک جج ہے, اگر اس زمانے میں 3rd کلاس ججز بھی ہوتے تھے, پھر یہ 3rd کلاس لفظ بڑا مکروہ لفظ تھا, پھر اس کو ہٹایا گیا, اب یہ کلاس 2 تک رہنے دیا گیا. اور وہ اگر ایک اس زمانے کے ججز میں اگر ایک سینئر, یا آج بھی ایک 2nd کلاس جج صاحب کے پاس ایک سینئر پیش ہوتا ہے, لیکن وہ بہت اچھی تیاری کر رہتا ہے. دیکھیں ہم لوگ آج بھی گھروں میں پڑھتے ہیں, اگر آپ کیس لا پہ نظر نہیں رکھیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, یہ لا ہے, یہ پریسیڈنٹ لا ہے, یہ کیس لا ہے, یہ اوبیٹر ڈکٹا ہے, یہ اگر آپ اس پہ اگر اس کی ایک ایک چیز پہ ہر اینگل سے اس کو نہیں دیکھتے آپ, اور آپ جا کے کسی اور طریقے سے اگر اپنے کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں کورٹ میں, تو آپ میرے گھر میں یہ فیسلٹی نہیں ہے, نہ میں نے رکھی ہوئی ہے. یہ نیٹ فلکس وغیرہ کی ایک فیسلٹی جو کہ فورن چینلز سے ملتی ہے, وہ اگر آپ اس کو دیکھا کریں, لوئرس دیکھا کریں. میں یہاں نہیں دیکھ سکا, میں پچھلے عرصے میں ملک سے باہر تھا, یورپ میں بھی تھا, کینیڈا میں بھی تھا, امریکہ تو کہیں بارڈر کراس کر کے ایک شہر میں گئے تو, لیکن کینیڈا میں تو میں تھا اور یورپ میں, تو وہاں جا کے دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں لوئرس کی پریزنٹیشن کس طرح ہے. ہمارے بھی ہمارے سینئر جو ہیں, میں تو کوئی دعوے داری نہیں کرتا, اچھا نہیں لگے گا مجھے اپنی زبان سے, لیکن آپ سینئرس کو دیکھیں, ان کی پریزنٹیشن کو دیکھیں, تو یہ ان کو کیونکہ کورس ان کو وہ تیاری سے آتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے مڈ نائٹ انہوں نے آئل جلایا ہو, مڈ نائٹ آئل کسی زمانے میں یہ لینٹنس وغیرہ نہیں ہوتی تھی, یہ بجلی کی سہولتیں ہی ہیں. تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں. جب میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا میرے گھر میں بجلی نہیں تھی. جب میں نے اپنا یہاں پنڈی میں جب میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو میرے گھر میں بجلی نہیں تھی, اور کچھ چیزیں میں جا کے نیشنل پارک کے کھمبوں کے نیچے بیٹھ کے جو ہے نا وہ میں تیاری کرتا تھا. اچھا, یا لالٹین سے,
اور لینٹن سے، تو پڑھتے تھے رات کو، آج بھی پڑھتے ہیں. تو ینگ لائرس کو، کیونکہ لا کے بغیر دیکھیے یہ آپ پڑھے بغیر آپ کی تو خالی کھڑے ہونے سے تو بندہ وہاں ایک اسٹیچو لگے گا، اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا نہیں پتہ چلے گا، اس کی تیاری کا نہیں پتہ چلے گا. ایک جج نے تو آپ سے لا پوچھنا ہے اور رول آف لا پوچھنا ہے، رولز پوچھنے ہیں، لا پوچھنا ہے، اور اس پہ بہت ساری فلاسفیز ہیں، اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں. تو یہ اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ سینئر کو وہ ٹائم، سینئر سے کوئی سینئر کوئی یہ تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کرپشن ہے. ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی کرپشن ہے، کچھ بعض کا محسوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ادارہ اگر یہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ تو طالبانائزیشن شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگ کدھر چلے جائیں گے. وہ ایک ٹرائبل قسم کا سسٹم ہے، اور اس کا جرگہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہی چلتا ہے. یہ دیکھیں ایک ہیرارکیز ہیں، ایک کورٹ ہے، پھر دیکھو انگریز نے کوئی اس کو غلط طریقے سے، میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں، پھر ایک اور ریمیڈی مل جاتی ہے، وہاں ایک وینٹیلیٹر مل جاتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں آپ، اس سے پھر ایک اور ملتی ہے، کرتے کرتے سپریم کورٹ تک پہنچتے. تو اس میں تو لیٹیگیشن تاکہ آخری دی لاسٹ ڈور آف اے جسٹس جو ہے نا وہاں تک ون بی میڈ کیپیبل ٹو ناک دی سیٹ ڈور. تو یہ ورنہ اس کے بعد تو یہ ڈائیورسٹی آف اے جسٹس ہے، تو یہ اس میں تاخیر بھی ضرور ہوگی. تو یہ کہنا جی کہ راتوں رات کو، یہ تو ٹرائبل جسٹس میں ہے، اور یہ بلکہ ریجمنٹل جسٹس اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ اس سے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، لوگوں کی حسرت نہیں ختم ہوتی، کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے. تو جی سردار صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ سردار صاحب نے 1973 میں اس بار کو جوائن کیا تھا، اور ان کا تو جو تجربہ ہے وہ 5 ڈیکڈز یعنی کہ 50 سالوں پہ محیط ہے. سردار صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ استادوں کے استاد ہیں، اینڈ یو آر دا لیجنڈ آف دا بار. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تجربے سے ہماری رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ سردار صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ میرا گلا خراب تھا، لیکن میں کتنی دنوں سے آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہ سب کے لیے، سب کی بہتری کے لیے یہ کام تھا، قوم اور ملک کی بہتری کے لیے. یہ کوئی معاملہ جو آپ نے چھیڑا ہے، یہ معاملہ تو قوم اور ملک کا بھی مسئلہ ہے آج کل. اور یہ اس طرح نہیں ہے لائرس کا اور جوڈیشری کا، باہر کے ممالک میں بھی اسی طرح یہ ایشوز چلتے چلے آ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سردار صاحب، بہت بہت شکریہ.